الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जो ये आयत है ना ये ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. लोगों में से कुछ ऐसे जो बेचते हैं अपने नफ्स को इब्तिगा मरदात अल्लाह, क्योंकि वो चाहते हैं अल्लाह ताला की रजामंदी, उसके लिए अपनी नफ्स बेच देते हैं वो. वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद. और अल्लाह ताला जो है वो बहुत बड़ा मेहरबान है, ठीक है, बंदों के साथ. फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा. लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज़ कहा था. मैंने आपसे कहा था एक जो उसूल है वो पढ़ते हैं, अल इबरतु बिउमूम लफ्ज़ ला बिखुसूस सबब. इबरत होती है किसकी? लफ्ज़ के अमूम के ऊपर. कुरान में लफ्ज़ का जो अमूम है हम उस पर एतबार करते हैं, ला बिखुसूस सबब. ज़रूरी नहीं कि जो ख़ास सबब से आयत नाज़िल हो गई है बस वही मीनिंग लेना है, नहीं. बल्कि जो इबरत होती है वो होती है बेअमूम लफ्ज़ से, लफ्ज़ के अमूम से. हमने पिछली बार ये कहा था ना ये चीज़. यानी लफ्ज़ का अमूम का एतबार होगा, सबब नुज़ूल के खुसूस का एतबार नहीं किया जाएगा. बस अखनस बिन शरीक है ना, तो यहाँ पे आ गया था अखनस बिन शरीक के बारे में इतनी वाली आयत कि ये वाली आयत, लोगों में से कुछ ऐसे हो मिन अन्नासी मैं यूँ अजीब कलाम कौलू, जिनकी कौल से आपको ताज्जुब होता है, आपको अच्छा लगती है उनके बारे में सुनना, लेकिन फिल हयात दुनिया, दुनिया ज़िंदगी के अंदर वयुशहिदुल्लाह, वो गवाह बनाते हैं अल्लाह को, अला मा फी क़ल्बी, जो कुछ उसके दिल में होता है वो गवाह बनाता है अल्लाह ताला को, ठीक है. और वो अलदुल ख़िसाम, लेकिन वो बहुत जड़ालू इंसान है. तो मैंने कहा ना आपसे कि यहाँ पे क्या हुआ था. हाँ, मैंने उसका था कि कुछ कुछ ज़ईफ़ रिवायतों के मुताबिक इससे मुराद है वो मुनाफिक, उसका नाम था अखनस बिन शरीक. अखनस बिन शरीक. तो इसने यहाँ पे लिखा है कि बुरे किरदार का एक नमूना कौन था. अखनस बिन शरीक एक बुरे किरदार का नमूना था. बस हर वो शख्स, ठीक है, हर उस शख्स पर सादिक आएगी ये वाली आयत जो इस जैसे बुरे किरदार का हामिल हुआ है ना, उस पर सब शामिल हो जाएंगे. और जैसे ये वाली आयत मिन्नास में यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह, हमने कहा था कि इससे मुराद कौन है. वो था सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु, जो सहाबी थे जो जंग करने के लिए गए थे यहाँ पे रोमियों के साथ. तो हमने ये भी कहा था ना कि खाली अब इससे ये मुराद तो था, लेकिन कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन अल इबरत बिउमूम लफ्ज़ से, इबरत होती है लफ्ज़ के अमूम के साथ, यानी कि जो भी अपने नफ्स को अल्लाह के लिए बेच डालेंगे वो सारे इसमें शामिल हो जाएंगे, है कि नहीं. बिल्कुल. ये सूरतुल बकरा है, यानी यहाँ लिखा है बकरा, आयत नंबर 207. उसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमाता है. अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्म, तुम दाखिल हो जाओ सिल्म के अंदर. सिल्म का मतलब हो गया तुम दाखिल हो जाओ इस्लाम के अंदर. उदखुलू, असे सिल्म बोलते हैं इताअत करने को. सिल्म क्या होता है? इताअत करना. या सिल्म का मतलब होता है फर्माबरदारी करना, क्योंकि इस्लाम का मतलब क्या होता है? सबमिशन, फरमान बरदार बन जाना. सबमिशन टू द वन क्रिएटर, सबमिटिंग योर विल टू द विल ऑफ अल्लाह. तो उदखुलू फिस सिल्म, तुम दाखिल हो जाओ सिल्म के अंदर, यानी किसमें? इस्लाम के अंदर, फर्माबरदारी के अंदर. काफा, तुम सारे के सारे इसमें दाखिल हो जाओ. काफा का मतलब कंप्लीटली, ठीक है. जमीअन, काफा आई जमीअन, यानी कि सब के सब, सारे पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ इस्लाम के अंदर. वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, तुम ना फॉलो किया करो, तुम ना इत्तिबा करो शैतान के खुतवात की, शैतान के फुट स्टेप्स की. खुतवा है ना, खुतवा बोलते फुट स्टेप को, नक्शे कदम. खुतवात इसका जमा है. तुम मत फॉलो करो शैतान के खुतवात को, यानी कि चलते वक्त दो पैरों के दरमियान का फासला जो होता है ना उसको बोलते हैं खुतवा. ठीक है, एक स्टेप ना, स्टेप मानिए आप, फुट स्टेप्स, टक 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 ऐसे जैसा करते हैं, चलते हैं. मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, स्पेलिंग सेंड करनी पड़ी अलग से, पता नहीं कोई इंसान क्लास ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहा. अच्छा, उस टाइम में क्लास से बाहर निकल गया था गलती से, इसीलिए नहीं, पता ही नहीं क्यों. ये क्या होता है इसको, मुझे कभी नेट जाता है कभी आता है 5G नेट फ़ोन को, फिर वैसे ही हमें पता क्लास में भी. अच्छा, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक जो शैतान है वो तुम्हारा वाज़ेह दुश्मन है, तुम्हारा वो ओपन एनिमी है. कौन?
شیطان، تم اس کی اس کو اس کے نقش قدم کو فالو نہ کرو. تو یہاں پہ اہل ایمان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر. اس طرح نہ کرو کہ جو بات تمہیں مصلحتوں اور خواہشاتوں کے مطابق ہوتی ہوں گی. جب ہے نا اپنی مصلحت ہوتی ہے، اپنا فائدہ ہوتا ہے، اپنے خواہشات کے لگتا ہے اس کے ساتھ الائن کرتا ہے یہ، تو وہاں انسان بولتا ہے ٹھیک ہے میں اسلام تو میں مانتا ہوں، میں اسلام کو ہی فالو کرتا ہوں. جہاں بھی لگتا ہے بھائی یہاں پہ دل نہیں مانتا ہے اسلام کو فالو کرنا، یہاں پہ دنیائی فائدہ نہیں آ رہا، یہاں پہ مصلحت کا تقاضا نہیں مل رہا ہے، تو چھوڑ دیتے ہیں اسلام کو. ایسا نہیں کرنا ہے. ایسے وہی لکھا ہے. اس طرح جو دین تم چھوڑ آئے ہو اس کی باتیں اسلام میں شامل کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ صرف اسلام کو مکمل طور پر اپناؤ. ہے نا یہاں پہ دیکھیں نا کشمیری کو کتنی سارے اثرات پڑے وہ ہندو کلچر کے، ہے نا. جی یہاں پہ نا یہ سپرسٹیشس بلیفس ہے یا باقی جو سب لگاتے ہو داغے واگے، یہ کہاں سے آ گئے؟ ہندوؤں کا کلچر سارا ہے جو ہمارے میں گھس گیا ہے. تو ویسا نہیں کرنا ہے انسان کو، پورا داخل ہو جانا ہے اسلام کے اندر، کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے انسان کو باقی مذاہب کا. یا بدعات بھی چھوڑ دینے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے دین میں بدعات کی بھی نفی کر دی گئی ہے، جو آج کل سیکولرزم کی تردید، اور آج کل کے سیکولرزم تردید بھی ہے نا. سیکولرزم جو بولتا ہے سارے مذہب ٹھیک ہے، ریسپیکٹ کرنی ہے ہر ایک کو، اور آ، یہ کہ کبھی بھی وہ بھی ان کا بھی کر سکتے ہیں، وہ ہمارا بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو اسلام کو مکمل طور پر اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ دین کو عبادات یعنی مساجد تک محدود کرنا اور سیاست اور ایوان حکومت سے نکال دینا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بس دین کو کرنا ہے کنفائن ٹو مساجد، اس کے باہر یہ نہیں آنا چاہیے. پولیٹیکل ایشوز دین نہیں چھیڑنا چاہیے. حالانکہ اسلام ہے ہی ایسا مذہب جو ہر چیز چھیڑتا ہے اور ہر چیز میں رہنمائی کرتا ہے کہ انسان کو. اس طرح عوام کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جو رسوم و رواج اور علاقائی ثقافت وریا روایات وہی نا، وہ جو انسان کلچرل چل رہے ہوتے، کلچرل ہیریٹیج، کلچرل چیزیں جو ہوتی ہیں انسانوں کو پسند کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دینا ان کو اسلام کے لیے. ہے نا. لگ بھگ جتنے بھی فرقے جو مر گئے نا اسلام میں، ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گھسا دیا کلچر اسلام میں، کلچرل انفلوئنس آ گیا ان کو. ٹھیک ہے. بہت کم کرتے ہیں فار ٹرو انڈرسٹینڈنگ آف قرآن اینڈ سنہ کو، جو کہ اسلاف کی منہج کے اوپر ہوتی ہے، جو کہ ہمارے اسلاف ہے جیسے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین. ان نے کیسے سمجھا دین کو، ویسے سمجھنا میں بھی دین کو ہے. نہ کہ کسی کلچر کے بیس پہ کسی مولوی صاحب نے کہا تھا ایسے کرنا ہے ویسے فالو کرنا ہے، وہ تو نہیں کرنا ہے انسان کو. ٹھیک ہے. اس یہاں برابر کیا ہے وہی جیسا شادی بیاہ کے رسومات، یہاں پہ ہندوانہ رسومات تھوڑی بہت اس کا اثر پڑ گیا ہم پہ. اور اینڈ میں کہا گیا کہ تم مت کرو شیطان کے قدموں کی پیروی، تم مت کرو. ٹھیک ہے. اس یہاں پہ لکھا ہے جو تمہیں مذکورہ خلاف اسلام باتوں کے لیے حسین فلسفے تلاش کر پیش کرتا ہے نا. ایک شیطان جو ہے وہ انسان کو حسین فلسفے لا کے دیتا ہے، یہ کیا وہ فلسفی سیکولرزم، یہ ہو گیا یہ وہ فلسفی، یہ والی فلسفی. ٹھیک ہے. جو نا یہ وحدانیت مذاہب سب مذہب ٹھیک ہے، تو شیطان کے خلاف لڑنا ہے انسان کو، اس کے پیروکار نہیں بننا ہے انسان کو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن زَلَلْتُمْ، بس اگر تم سلپ ہو جاؤ گے. فَإِن زَلَلْتُمْ، بس اگر تم سلپ ہو جاؤ گے، اگر تم جو اگر تم آ، پھسل جاؤ گے. ٹھیک ہے. من بعد ما جاءتکم البینات، اس کے بعد تمہارے پاس بینات آ گئے، تمہارے پاس واضح دلائل آ گئے. فعلموں، تو تم سب جانو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالیٰ زبردست قوت والا ہے، غلبے والا ہے، آل مائٹی ہے، اور حکمت والا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل ینظرون، کیا وہ سب اس کا انتظار کرتے ہیں، جن کو اللہ پہ ایمان نہیں ہے، کیا وہ سب اس کا انتظار کرتے ہیں ان یأتیہم اللہ، کہ ان کے پاس سیدھے آ جائے اللہ تعالیٰ سامنے، فی ظلل من الغمام، ظلل بولتے ہیں اس کو شیڈو کو، کہ ان کے پاس ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ آ جائے. فی ظلل. ٹھیک ہے. ظلل جو ہے وہ ذلہ کی جمع ہے، یعنی کہ شیڈو کی شیڈوز میں اللہ تعالیٰ آ جائے. من الغمام، کلاؤڈس کی شیڈوز میں اللہ تعالیٰ آ جائے. ٹھیک ہے. ان دا شیڈوز آف دا کلاؤڈس اللہ تعالیٰ آ جائے. والملائکۃ، اور سارے فرشتے آ جائے، کیا وہ اسی کا ویٹ کر رہے ہیں. وقضی الامر، اور معاملے کا فیصلہ ہو جائے، معاملہ پورا ہو جائے.
جو میٹر ہے اس کو ڈگری ہو جائے، ڈگری ہو گیا آفیشیل، مطلب کہ یہ فیصلہ ہو جانا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ کی اور ہی معاملات لوٹتے ہیں. جو میٹرز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اور ہی لوٹتے ہیں. یعنی کہ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائے بانوں میں، شیڈوز میں آ جائے، اور فرشتے بھی، اور کام انتہا تک پہنچ جائے. اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ یا تو قیامت کا منظر، جیسے کہ بعض تفسیر روایت میں ہے، ابن کثیر نے یہ لکھا ہے قیامت کا منظر. یعنی کیا ہے؟ قیامت برپا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جلوے میں اور بادلوں کے سامنے سائے میں ان کے سامنے آ جائے اور فیصلہ چکائے، تب وہ ایمان لائیں گے، ورنہ وہ ایمان لائیں گے نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا نہیں آ جائے گا. لیکن ایسا اسلام قابل قبول ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قبول اسلام میں تاخیر مت کرو. فوراً اسلام قبول کر کے اپنے آخرت سنوارو. کیونکہ کیوں؟ امپورٹنٹ لائن ہے، بڑی تیز آ گئے ہو. ان کے مشاہدے کے بعد ایمان کا اعتبار ہے ہی کیا؟ اس کو ایمان کہاں بولیں گے؟ اور مشاہدہ کیا؟ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی جنت، یہ ہو گئی جہنم، میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں سے. آفٹر لائف، جنت، اللہ تعالیٰ، فرشتے، حساب کتاب، اور میں نے ایمان لایا. وہ کہاں ایمان ہے ہی؟ مشاہدے کے بعد کیا اعتبار ہے ایمان کا؟ اس کو ایمان نہیں بولتے. یہ کیا ہو رہا ہے اس کو؟ ایسا کیوں ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. اتنی پریشانی کیوں اٹھ رہی ہے؟ اچھا اس کے بعد خدا، اچھا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. ہم کہاں پہنچے تھے؟ اچھا یہ یہاں. تو ہم نے کہا اس کے بارے میں ٹھیک ہے، کیونکہ مشاہدے کے بعد ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایمان لانا ہی کس پہ؟ غیب پہ. جو کیا طرح ٹیسٹ کر رہے ہیں ہمیں، کون لائے گا ایمان. نہیں لانا ہے تو ایمان تو اپنے پہ مصیبت ہے، انسان کو جہنم میں جائے گا. جانے کا شوق ہے تو ایمان نہیں لائے گا بولا. اچھا 211 آیت نمبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سل بنی اسرائیل، آپ سوال کر دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے. کم آتیناہم من آیت، کہ کتنی ساری نشانیاں ہم نے ان کے سامنے لائی. اچھا پہلے یہاں پہ نا شیطان کا لفظ آیا تھا، شیطان اس یہاں پہ لکھا ہے. شیطان کیا ہوتا ہے؟ ہاں، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. ہاں بتاؤ. یہاں پہ شیطان جو ہے، وہ اس کا لفظ جو ہے وہ کس سے بن گیا ہے؟ وہ بن گیا شیطان سے. اور شیطان کس کو بولتے ہیں؟ شیطان بولتے ہیں سرکش کو، شریر کو. خواہ وہ انسانوں میں سے ہوگا یا جنوں میں سے ہوگا. تو شیطان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرکش، متکبر، شریر، ٹرانسگریس جو کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے کہ کم آتیناہم، کتنی ساری آیتیں ان کو ہم نے عطا کی بنی اسرائیل کو. آپ فرما دیجئے ان سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوال کریے ان سے. من آیت، آیتوں میں سے. کلیئر سائن، آیت بینہ. آیات، اچھا آیت، آیت بینہ. کتنے کلیئر سائنس میں سے ان کو ہم نے تکبر کرنے والا. ہاں، شیطان کے لفظ میں تکبر بھی آ جاتا ہے بالکل. ومن یبدل نعمت اللہ، جس نے تبدیل کی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کے فیورز، من بعد ما جاءته، اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئے. فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت شدید عذاب دینے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت عذاب والا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس جانے کے بعد بدل دے، بدل ڈالے، وہ جان لے کہ اس کا مطلب کیا ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہو گیا، لیکن اس سے پہلے جو یہاں پہ ہے نا کہ آپ سوال کر دیجئے بنی اسرائیل سے کتنی آیتیں ان کو ہم نے لائی، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے عصائے موسیٰ. جو موسیٰ کی عصا تھی نا، لاٹھی، اس کو کیا ہو گیا؟ سانپ. یا اس سے کیا ہو گیا؟ پارٹیشن آف ریڈ سی. یا اس سے کیا ہو گیا؟ وہ 12 چشمے نکل گئے فار 12 ٹرائبس آف اسرائیل. تو اس سے یہاں پہ لکھا ہے جس کے ذریعے سے اس نے موسیٰ علیہ السلام نے چاہے جادوگروں کو توڑ دیا، یا سمندر میں راستہ بنا دیا، یا پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، یا جو ہے بادلوں کا سایہ ان کا سایہ ان کے اوپر ہو گیا نا بنی اسرائیل کے اوپر، جو ہم پڑھا تھا پچھلی بار. اور ان کو من و سلوا کا نزول بھی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے دلیل تھے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے احکام الہی سے اعراض کر دیا. وہ اسے مراد ہے. اور نعمت بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بعد انہیں کفر اور اعراض کا راستہ اپنا لیا. ان کو رب نے نعمت دی تھی ایمان کی،
انہیں وہ چھوڑ دیا، کفر اپنا لیا۔ تو وہی ہے، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جس شخص نے چینج کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ نعمت اس کے پاس آ جائے، تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، بیوٹیفائی کیا گیا ہے کفار کے لیے، زینت دی گئی ہے کفار کو کس چیز میں؟ الحیات الدنیا، دنیائی زندگی ان کے لیے بیوٹیفائی کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا کی زندگی جو ہے خوب خوب زینت دار کی گئی ہے ان کے لیے، ان کو بہت بیوٹی دکھتی ہے دنیا کے اندر، کن کو؟ کفار کو دکھتی ہے بہت زیادہ بیوٹی دنیا کے اندر، اور اس وجہ سے کیونکہ ان کو دنیا میں بیوٹی دکھتی ہے، اب جو آخرت پہ ایمان رکھے گی ان کو کیا بولا، ان کو کیا بنائیں گے؟ مذاق کو، ہے کہ نہیں؟ وہی ہے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں سے مذاق بناتے ہیں۔ آپ سوچیے کشمیر لفظ ہے یسخرون، بتائیے کیسے بولتے نا؟ ایسے بڑا مسخری کرا، ایسے ٹھٹ مسخری کرا، بولتے کہ نہیں؟ آپ سوچے بولتے کہ نہیں؟ یہ ایسے بڑا مسخری کرا، ایسا مسخری ماں کر، ہے نا؟ مسخری کیا ہوتا ہے؟ مسخری مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا، ٹھیک ہے؟ ریڈیکیول، سمجھے کیا کیا عربی لفظ سے؟ کوئی بولے جی، مذاق اڑانا، اب تو ہے ہی نہیں شاید کشمیری۔ اچھا، تو جو اتخذتم سخریہ ہے نا، اچھا، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا، اڑاتے ہیں مذاق ایمان والوں کا، والذین اتقوا، اور جن لوگوں کو تقوی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، فوقہم یوم القیامہ، وہ ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ اگرچہ دنیائی لحاظ سے جو لوگ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، ان کو کفار سمجھتے ہیں کہ یہ تو سفہا ہے، کم عقل ہے، کن ذہن ہے، کیوں لاتے ان سین پہ کیوں بلیو ہے ان کو جو انہیں دیکھا نہیں ہے؟ حالانکہ آخرت دن کیا ہوگا؟ وہ نیچے ہوں گے، وہ اوپر ہوں گے، کون؟ ایمان والے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اس کو جس کو وہ چاہتا ہے، وداؤٹ میجر، بغیر حساب کتاب وہ بندے کو عطا کر دیتا ہے، کیا؟ روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے اس کا تفسیر میں کیا گیا ہے، جو یہاں پہ اگر کفار جو مذاق اڑاتے ہیں، چونکہ مسلمانوں کی اکثریت غربا پر مشتمل تھی، جو غربا تھے، غریب تھے، ٹھیک ہے، جو کہ دنیائی آسائشوں اور سہولتوں سے محروم تھے، ان کے پاس دنیائی جو کمفرٹ کی چیزیں ان کے پاس نہیں تھی، لاچریس چیزیں ان کے پاس نہیں تھی، اس لیے کافر یعنی کہ قریش مکہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، جیسا کہ اہل ثروت کا ہر دور میں شیوا رہتا ہے۔ جو اتنے مال والے جو اہل ثروت ہوتے ہیں، ان کا شیوا ہی ہوتا ہے وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، باقی کا یہ کیا غریب انسان ایسے کرتے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس چیز پہ کوئی اعتبار نہیں ہونا چاہیے عزت کا، کسی کے پاس پیسے زیادہ کم ہے تو اس مطلب کیوں، میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں کرنا ہے عزت پیسے والے کو، اور کیوں نہیں کرنا ہے بیچارے کم پیسے والے کو عزت؟ مطلب پیسے سے ہوتا کیا ہے؟ سمجھ نہیں آتا انسان کو۔ عزت کرنا کس پہ؟ تقوی پہ عزت کرنا ہے، اچھے اخلاق پہ عزت کرنا ہے۔ یہاں پہ الٹا ہوتا ہے، یہاں پہ عزت کرتے ہیں اس کے پاس مال ہوتا ہے، اس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، اس کے پاس بڑے بڑے مکان ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اہل ایمان کی فقراء اور سادگی کا جو کفار استہزاء بناتے ہیں، مذاق بنا دیتے، تمسخر بنا دیتے، اس کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن یہی فقراء اپنی تقوی کی بدولت بلند ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور بے حساب روزے کا تعلق آخرت کے علاوہ دنیا سے بھی ہو سکتا ہے، کہ چند سالوں کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ان فقراء پر بھی فتوحات کے دروازے کھول دیے، ان مکہ کے مسلمانوں کے اوپر، جن سے مطلب مسلمان جو فقیر تھے، فقراء تھے، جن سے سامان دنیا اور رزق کی فراوانی ان کو ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس کو رزق عطا کر دیتا ہے۔ اور ضروری مت ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہت پیسے دے گا، ضروری نہیں ہے۔ کوئی سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو مجھے کتنی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے، دوسرا بیچارہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے آدمی، اسے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا ہے اس کو مال عطا کرتا ہے، کبھی وہ استعمال ہوتا ایمان والے کو بھی یا کافر کو بھی، یہ اس تک ہے۔ ایمان وہ عطا کرتا ہے نیک خالص مخلص بندے کو، لیکن پیسے دولت جو ہے وہ کسی کو بھی وہ عطا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی فراوانی سے کبھی وہ مومن بندے کو بھی اچانک سے بنا سکتا ہے، کیا؟ امیر، لیکن ایسا نہیں ہے گارنٹی۔ آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، میری آواز بریک کیوں ہو رہی ہوگی؟ مجھے لگتا ہے شاید کیونکہ آپ دور رہتے ہیں نا کشمیر سے، تو شاید اس لیے آواز بریک ہوتی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد 213 آیت نمبر،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کان الناس امتن واحدتن، لوگ تھے سنگل کمیونٹی، مین کائنڈ جتنی بھی تھی وہ ایک سنگل کمیونٹی تھی. کان الناس امتن واحدن، دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے. دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے. ٹھیک ہے، صرف اور صرف ایک گروہ تھے وہ. فبعث اللہ النبیین، پھر بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، مبشرین و منذرین، جو خوشخبر دینے والے ہیں، جو بیررز آف گلیڈ ٹائڈنگس تھے، وہ منذرین اور جو ڈرانے والے تھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. وانزل معهم الکتاب، اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب، بالحق، حق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائی. کیوں؟ تاکہ لیحکم بین الناس، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرے. ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فی، ہر اختلافی مسئلے کا ان کو کیا ہو جائے، وہ جج کرے اس کو لوگوں کے درمیان اس کتاب سے. فی 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 وما اختلف فیہ، اور نے اختلاف کیا اس کے اندر، الا الذین اوتوہ، سوائے انہوں نے جن کو یہ ادا کی گئی. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ صرف انہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے، اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد. ٹھیک ہے، وما اختلف فیہ، اور نے اختلاف کیا اس کے اندر، الا الذین اوتوہ، سوائے وہ جن کو یہ دیا گیا، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتهم البینات، کہ ان کے پاس آ گئے تھے کلیئر پروفس اللہ کی طرف سے. لیکن کیوں نے ایسا کیا، اختلاف کیوں نے کیا؟ بغیم بینہم، آؤٹ آف جیلسی، ان کو جیلسی تھی، ان کو حسد تھا ایک دوسرے کا. ٹھیک ہے، فہد اللہ الذین آمنوا، بس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، لما اختلفوا فیہ، کہ جس میں ان کو اختلاف ہو گیا، جس میں وہ ڈفر ہو گئے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈ کیا اختلاف کے اندر، من الحق، حق سے، بإذنی، اپنی پرمیشن سے، اپنے اذن سے. واللہ یہدی من یشاء، بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اسے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی اور، یعنی کہ صحیح راستے کی اور. تو پہلے جو یہاں پہ ہے نا، کان الناس امتا واحدتا، لوگ ایک امت تھی، لوگ ایک گروہ تھا، ساری مین کائنڈ ایک کمیونٹی. اس کا مطلب کیا ہو گیا، یعنی کہ وہ توحید پر تھے، ساری کی ساری مین کائنڈ وہ کس پہ تھی، وہ توحید کے اوپر تھی. وہ ایک امت تھی، ایک کمیونٹی تھی آن توحید، جو توحید کے اوپر تھی. یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک، 10 صدیوں تک، 10 جنریشنز تک لوگ کس پہ تھے، توحید کے اوپر، مونوتھیزم کے اوپر. جناب پولیتھیزم وہ بعد میں آ گیا. سٹارٹنگ میں جو لوگ فالو کرتے تھے وہ تھا کیا، مونوتھیزم، ایک اللہ کو ماننا صرف، جس پر تعلیم انبیاء دیتے رہتے تھے اور قائم تھے انبیاء. اور آیت میں مفسرین صحابہ نے فختلفو، محذوف مانا ہے، یعنی اس کے بعد شیطان کی وسوسہ اندازی سے ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، اور شرک اور مظاہر پرستی عام ہو گئی. دیکھیے یہاں پہ، یہاں پہ چھپا ہوا ہے ایک چیز، پتہ وہ کیا ہے، کان الناس امتا واحدتا فاختلفوا، وہ یہاں پہ معذوف ہے. محسوب مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا. ٹھیک ہے، فاختلفوا. دیکھیے معذوف کیا ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل کوئی گاڑی والا ہوتا ہے نا، گاڑی والا جب بس پہ ہوتے ہیں، اس کا بولتے کنڈکٹر بولتے ہیں اس کو، ہاں کنڈکٹر، جو کنڈکٹ کرتے ہیں، آ جاؤ میں کنڈکٹر میں کر رہا ہوں، آ جاؤ ہاں لال چوک. اب بتاؤ بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں درگاہ لال چوک، درگاہ لال چوک، درگاہ لال چوک، کرا نگر، کرا نگر. وہ نہیں بولتے ایسے، درگاہ لال چوک آ جاؤ، اچھے سے آ جاؤ، سیٹ کھلی، وہ ویسے بولتے ہیں. لیکن اتنا پتہ بولتا ہے وہ، درگاہ لال چوک آ جاؤ، آ جاؤ، درگاہ لال چوک آ جاؤ، وہ آ جاؤ بولتا ہی نہیں، کیوں اس کو پتہ ہے آ جاؤ، آ جاؤ پتہ ہی ہے لوگوں کو میں کیوں بول رہا، اگر میں بول رہا ہوں وہاں جانا یہاں جانا، آ جاؤ خود ہی آتا ہے اس چیز میں. ٹھیک ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے. تو اسی کو بولتے ہیں محذوف. ہم نہیں کہتے بہت بات چیزیں محذوف. کوئی بولتا ہے مجھے تمہارا نام کیا ہے، میں بولتا ہوں ہشام. میں بولتا ہوں میرا نام ہشام ہے، میں بولتا ہوں ہشام، میرا نام ہے چھپا ہے نا، اس کو بولتے ہیں محذوف، کیونکہ وہ ہوتا ہے انڈرسٹوڈ سینٹینس کے اندر. جیسے یہاں پہ انڈرسٹوڈ ہے یہ چیز کی بات پہ شرک آ گیا، تو یہاں پہ جو یہ فختلف ہے وہ محذوف ہے. یہاں پہ کیا ہے، محذوف. محذوف کا مطلب ہوتا ہے اومیٹڈ، OMIDTED، اومیٹڈ، چھپا ہوا، حذف کیا ہوا. یہ تو فبعث اس کا عطف ہے، پھر فبعث اس کے بعد آگے نا، تو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ان کے اندر سے، مبعوث کر دیا. مبعوث کیا ہوتا ہے، ریز اپ، اٹھ گیا ادھر سے کون، نبی.
تجربے سے اچھا کیا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کتاب کے ساتھ بھیجا تاکہ لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہے اس کا فیصلہ ہو جائے اور وہ توحید پہ قائم رہ سکے، ٹھیک ہے نا؟ آپ مانیے جتنے بھی دنیا میں ریلیجنس ہیں نا، ریلیجنس اسلام کے بغیر، ریلیجن کی اسپیلنگ ہے ریلیجن، RELIGION، دنیا میں جتنے بھی ریلیجنس ہیں نا اسلام کے بغیر، وہ یا تو ڈسٹورشنس آف اسلام ہے، یا تو وہ چینج آئے گی اسلام کے اندر ہی، جو پہلے اسلام تھا پھر لوگوں نے شرک ورک اس کیا اس میں، ہو گیا وہ چینج، یا تو وہ صرف مین میڈ سسٹم لوگوں نے خود بنا دیے، یا تو ان کے ہو سکتے ڈیوائن اوریجنس ان ریلیجنس کے بہت پہلے پہلے، پھر بعد میں چینج آ گئی، ٹھیک ہے؟ تب جا کے شرک آ گیا، بت پرستی آ گئی، ورنہ سب ہوگا نا یہی اس پہ ہی ایمان اللہ تعالیٰ ایک ہے، آخرت ہے۔ اب دیکھیے ڈسٹورڈ فارم میں ہر مذہب میں یہ لکھا ہے، مطلب ہے آفٹر لائف، کنسیپٹ آف آفٹر لائف ہے کہ نہیں؟ لگ بھگ قریب قریب آپ دیکھیے زوسٹرزم میں بھی ہے، کرسچینٹی جوڈائزم میں بھی ہے، اور کس میں ہندوازم میں بھی ہے نا، اور بدھزم میں وہ سبجیکٹیوٹی وہاں پہ آ جاتی ہے، اپنی مرضی ہے مانیں گے کہ نہیں، باقی باقی زورسٹرزم میں بھی ہے، آتش پرست میں بھی ہے آفٹر لائف کا مسئلہ۔ تو اب دیکھیے لگ بھگ قریب قریب ہر مذہب میں کیا ہے، کنسیپٹ آف آفٹر لائف، یا کنسیپٹ آف گاڈ تو ہے ہی ہر مذہب میں، اور سپریم گاڈ کا کنسیپٹ ہر مذہب میں، سپریم گاڈ اگرچہ وہ پولیتھیسٹ ہی ہے، وہ بولتے ہیں خدا بہت سارے ہیں، لیکن وہ کوئی بولتے ہیں کوئی نہ کوئی ایک ہی ہے اتھارٹی اوپر۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اوریجن تو ایک ہی ہے سارے ریلیجنس کا، ٹھیک ہے، اوریجن ایک ہی ہے، پھر بعد میں بس ڈسٹورشنز آ گئی اس میں۔ اب دیکھیے ہر مذہب سکھاتا ہے ایتھکس کے بارے میں، مورالٹی کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ہر مذہب سکھاتا ہے، اگر پڑھیں گے نا ان کی ٹیچنگس، اب اس میں عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ پتہ ہی ہے لوگوں نے پھر اس میں چیزیں کر دی ہے، لیکن آپ دیکھیے مذہب بہت جگہ پہ سکھاتا ہے یہ سب چیزیں، مورل ویلیوز، ایتھیکل ویلیوز، ٹھیک ہے؟ شراب مت پیو، زنا مت کرو، چوری مت کرو، وہ سب چیزیں نا ہر مذہب میں ہوتی ہے۔ ہم کہاں پہنچے؟ اچھا یہاں پہ تھے ہم، اس کے بعد جو یہاں پہ ہے نا کہ من بعد ما یہ ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، یعنی کہ ان کے پاس پروفس بھی آ گئے لیکن آؤٹ آف جیلسی وہ نہیں مانتے ان پروفس کو، بلکہ اختلاف بڑھ جاتا ہے ان کے درمیان میں۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی کہ اختلاف جو ہے، اختلاف جو ہے ہمیشہ رائے حق سے انحراف کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ اختلاف کب ہو جاتا ہے؟ جب انسان رائے حق سے انحراف کر دیتا ہے۔ حق کا راستہ یہ ہے، میں انحراف کرتا ہوں، میں دور جاتا ہوں اس حق کے راستے سے، یہ قرآن حدیث ہے، قرآن و حدیث، قرآن و حدیث، میں بولتا ہوں نہیں مجھے یہاں سے جانا ہے، اس کو بولتے ہیں اختلاف، تب ہو جاتا ہے۔ اختلاف نہیں ہو سکتا ہے کہ جب ہم رہیں گے کس پہ، علی القرآن و سنہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہیں تنازع ہو جائے گا، دیکھیے ایک اور آگے اور ہے کہ بھی آپ کوشش لفظ تنازع سے کوشش لفظ کیا کتنا تنازع کیا ہوتا ہے؟ ان کو تنازع بانوین ہم بولتے ہیں نا کشمیری میں، ان کو تنازع ہو گیا آپس میں، یعنی کہ لڑائی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم نے لڑائی کی ایک دوسرے کے ساتھ، اختلاف کیا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اس کو لوٹاؤ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور، یعنی کہ اللہ کی کتاب کی اور، قرآن کی اور، اللہ کے رسول کی اور، حدیث کی اور، اس کو لوٹاؤ، ہے کہ نہیں؟ وہی کر رہے ہیں انسان کو۔ تو اختلاف ختم ہو جاتے ہیں جب ہم کرتے فالو کس کو، قرآن کو اور سنت کو، نہ کہ کسی اس عالم نے کیا بولا، اس عالم نے کیا بولا، اس کی اوپینین کیا ہے، اس کی اوپینین کیا ہے، میں نے سنا ویڈیو، اس کا ویڈیو یہ بول رہا ہے، یہاں سے یہ بول رہا ہے، نہیں، وہ کون سا پروف دے رہا ہے، وہ کون سی آیت دے رہا ہے، وہ کون سا حدیث دے رہا ہے، وہ دیکھنا ہے، تب جا کے اختلاف ختم ہو سکتا ہے، ورنہ اختلاف ابھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہی چیز ہے یہاں پہ، اس یہاں پہ اچھا لکھا ہے کہ اس انحراف کا منبع بعض بغض و اناد بنتا ہے، مطلب ریزن کیا ہوتا ہے؟ اختلاف کرتا ہے انسان، وہ کیوں نہیں مانتا ہے قرآن حدیث کو، بولتا ہے نہیں مجھے کرنے ہیں اپنے عالم کو فالو، آؤٹ آف بکس وہ ایسا کرتا ہے، اناد، نہیں مجھے نہیں ماننا ہے، مجھے تھوڑا بکس ہے تمہارے مسلک کا، حالانکہ وہ مسئلہ کوئی ہو، ہم اس کو بولتے ہیں آ جاؤ قرآن حدیث کی اور، وہ کوئی مسلک نہیں ہے، یہ تو سیدھا دین ہے، قرآن حدیث، وہاں سے بولتا نہیں مجھے اپنا مسلک فالو کرنا ہے، اس کو بکس ہوتا ہے میرا، آئے مجھے کیوں بول رہے ہو تم یہ سب چیزیں، میں نے نہیں سنا ہے اپنے عالموں سے یہ سب چیزیں، آج تک میں کچھ اور سن رہا تھا، میرے گھر میں یہ فالو نہیں ہوتا ہے، میرا باپ کچھ اور فالو کرتا ہے، کوئی اور مسلک، میرے درس گاہ والے یہ فالو نہیں کرتے، میرے اسکول والے یہ فالو نہیں کرتے، میری سوسائٹی والے یہ فالو نہیں کرتے، تم خلاف سوسائٹی جا رہے ہو، تمہیں اختلاف، الٹا مجھے یہ بول تمہیں اختلاف کروا رہے ہو، میں بولتا ہوں قرآن حدیث میں یہ آ گیا ہے، ایسا مت کرو، بول رہے ہیں نہیں نہیں تم اختلاف پیدا کر رہے ہو، تم قرآن حدیث بول رہے ہو، یہاں پہ اختلاف پیدا مت کرو، الٹا دیکھ کے کیا ہے نا، وہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے ہو جاتے ہیں اس جگہ پہ۔ اچھا، امت مسلمہ میں جب
بھی جب تک یہ انحراف نہیں آیا، امت اپنی اصل پر قائم اور اختلاف کی شدت سے محفوظ رہی۔ لیکن اندھی تقلید جب بھی انسان نے کیا، جب بھی بلائنڈ فالوئنگ کیا اسکالرس کی، بلائنڈ فالوئنگ آنکھیں بند نہ، اسکالر نہیں کہا ٹھیک ہے بس آنکھیں بند، سن لو یہ تو بڑا عالم ہے، یہ تو زیادہ جانتا ہے، اس کو سب پتہ ہوگی، ہم کیا ہے ہی، ہم تو چھوٹے چھوٹے طالب علم ہیں، مجھے کیا کوئی بچہ بولے گا یہ حدیث میں ایسا آ گیا ہے، جب مجھے بڑا عالم بول رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، ایسے ہو جاتی ہے اندھی تقلید۔ حالانکہ جسٹیفیکیشن دے رہا ہوتا ہے اندر سے انسان، میں تقلید کر رہا ہوں اچھے کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ یہ تو بڑا عالم ہے۔ تو بڑا عالم غلطی نہیں کر سکتا ہے، بڑا عالم خود تقلید کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی خود بلائنڈ فالوئنگ ہی کر رہا ہوتا ہے، وہ ایویڈنس کو فالو نہیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں کس کو کرنا ہے فالو؟ دلائل کو فالو کرنا ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیجئے دو دلیل لاؤ، اگر تم سچے ہو دلیل لاؤ، پروف دو ہمیں، تب جا کے ہم مانیں گے، ہے کہ نہیں؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، مطلب اس چیز کی اور نہیں جانا ہے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہوگا، علم ہونا چاہیے پہلے، تب جا کے وہ چیز فالو کرنا ہے۔ وداؤٹ علم کیسے ہم کسی کا مان سکتے ہیں؟ کوئی بڑا سا عالم ہے، دنیا جانتی ہے، کوئی بات بول رہا ہے، وہ غلط ہوتی ہے، وہ انسان وہ غلطی کر سکتا ہے، انسان بولتا ہے نہیں مجھے بلائنڈ فالوئنگ کرنی ہے، اس کو وہ گنہگار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کو اللہ تعالیٰ مواخذہ کر سکتا ہے۔ تو یہ اس نے یہاں پہ لکھا ہے اچھا کہ بدعات کو انسان فالو کرتا ہے یا جو رسومات کو فالو کرتا ہے، تو سلوشن خالی ایک ہی ہو گیا، اتباع سنت، کہ ہمیں کرنا ہے فالو کس کو؟ سنت کو۔ سر یہ فرقہ واریت کیا ہے؟ فرقہ وحدانیت کیا ہے؟ فرقہ وحدینیت، وحدانیت، شاید جو بولتے وحدانیت مذہب کے بارے میں، جو بولتے ہیں سارے مذہب ٹھیک ہے، جو جہاں پہ وہ اپنی جگہ پر ٹھیک کر رہے ہیں، ایٹ دا اینڈ ساروں کو ریسٹ ان پیس ہو جائے گا، جو کہ کفری عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کا حامل اسلام کے باہر ملحد ہے وہ شخص جو ایسا عقیدہ رکھے گا۔ ایسا عقیدہ رکھتے بھی ہے کشمیر یونیورسٹی میں بہت سارے، مطلب بہت سارے ہوتے ہیں ایسا عقیدہ۔ اچھا، اس کے بعد کشمیر یونیورسٹی بن گیا گاڈ ایتھیزم کا نا اس ٹائم پہ۔ اس کے بعد کیا بات ہے؟ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اچھا نہیں پڑھا تھا یہ۔ اب جو یہاں پہ آ گیا نا اینڈ پہ کہ فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا ایمان والوں کو، لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، کہ جس میں ان کو ڈفر ہو گیا حق سے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اذن سے ان کو جو ہے ہدایت دی۔ یعنی کہ اس نے یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کو کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی، ان کی اختلاف سے نکال دیا، حق کی اور لا دیا اللہ نے، کن کو؟ مومنوں کو۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ چنانچہ مثلا اہل کتاب نے جمعہ میں اختلاف کیا، جمعے کے دن میں انہوں نے اختلاف کیا اہل کتاب نے، یہودیوں نے ہفتے کو، اور نصارہ نے جو ہے اتوار کو اپنا مقدس دن قرار دیا۔ ٹھیک ہے، یہودیوں نے کہا سیٹرڈے کو اپنا جو ہے اچھا دن، اور نصارہ کرسچنز نے کہا سنڈے کو اپنا مقدس دن، سیکرڈ ڈے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعے کا دن اختیار کرنے کی ہدایت دے دی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا، ٹھیک ہے، یہودیوں نے ان کی تکذیب کی اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پہ بہتان باندھا کہ وہ بدکار تھی، ٹھیک ہے، یہودیوں نے۔ اس کے برعکس عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا اور الہ قرار بنا دیا، کن کو؟ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسائیوں نے۔ تو نہ ہوگا نا کوئی اختلاف آپس میں ہی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے بارے میں صحیح موقف اپنانے کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے، اس کے فرمان بردار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے اختلاف کیا، ٹھیک ہے، ایک نے کیا کہا؟ ایک نے کہا یہودی جو ہے آ، وہ یہودی تھے، جو کرسچن سے انہوں نے کیا کہا؟ وہ نصارہ تھا، وہ نصرانی تھا ابراہیم علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ سر اتنا ہی پڑھائی ہے، ہاں ختم ہونے ہی والا ہے، 5 منٹ ہے خالی۔ پھر اس کے بعد تھوڑا خشک ہے، مطلب میں بولتا ہوں تفسیر پڑھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے نا انسان کو، مطلب یہاں پہ ترجمہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ ترجمہ کیا ہوتا ہے، لیکن سمجھنا ایسے ہی نا، اگر بولوں گا ورڈ ورڈ چلیں گے آگے، آؤٹ آف جیلس، وہ سب چیزیں ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ سمجھ لیں اچھے سے، مطلب کیا جو ہم پڑھ رہے ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے اختلاف سے دور کر دیا، وہ اختلاف کیا تھا؟ وہ اتنا ہی اختلافات اس کے بارے میں ہم بول رہے ہیں، تھوڑا یہ لگتا ہے مینٹلی ایگزاسٹنگ تھوڑا بہت، لیکن اس سے فائدہ آ جاتا ہے نا؟ تھوڑا ہو جاتا ہے مشکل ہی پڑھنا، ورنہ پڑھیں گے ایبسولوٹ ٹرمز میں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، چلو آگے چلو آگے، لیکن یہ دیکھنا ہے اچھے سے۔
تو تھک جاتے ہیں اس پڑھنے سے. یہاں تھک جاتے ہیں ایسے پہلے دیکھنا پڑتا ہے یہاں پہ اس چھوٹی سی چیز کا تفسیر کیا ہے یہ ہے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کلیئرلی کہا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کون تھا؟ نہ وہ کرسچن تھا نہ وہ جیو تھا. وہ کیا تھا؟ حنیف. اللہ کو فالو کرنے والا باقیوں سے الگ. ختم مسئلہ. تو ہمیں کس نے گائیڈ کیا اختلاف سے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب قرآن کے ذریعے سے. تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا حنیفن مسلمن. وہ مسلم تھا. اس نے اپنے ول کو سبمٹ کیا تھا ٹو دا ول آف اللہ. اور وہ حنیف تھا. وہ اپرائٹ تھا. وہ مونوتھیس تھا. ایک اللہ کے متوجہ تھا. اور باقی تمام معبودان باطل سے یا باقی تمام فالس ڈیٹے سے اس نے انحراف کیا تھا. ان سے وہ دور ہو گیا تھا. اللہ کی اور متوجہ ہو گیا تھا. اللہ کی عبادت میں گامزن ہو گیا تھا. اللہ کے سپرد اپنے ول کو کر دیا تھا. اللہ کے احکام کو ہی فالو کر دیا تھا اس نے. اس کے بعد ہم جائیں گے نیچے. ام حسب تم کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ ام حسب تم کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو ان تدخلوا الجنت کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت کے اندر. ولما یأتکم حالانکہ تمہیں نہیں آگی وہ مشکلات. مثل الذین مثل الذین خلو من قبلکم ان جیسی جو آپ سے پہلے گزرے تھے ان کے اوپر جیسی مشکلات آ گئی. مستہم البأساء ان کو ایڈورسٹی نے ٹچ کیا. ان کو بأسا ہوتا ہے ایڈورسٹی نے ان کو ٹچ کر دیا. یعنی کہ ان کو البأسا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فقر و فقر کی سختی. یعنی کہ ہر وہ مشکل جو انسان کو اس کی ذات کے علاوہ اس کے ذات کے علاوہ چیز میں لاحق ہو. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں بس. ٹھیک ہے. بؤس اس کا اسم مؤنث ہے. بؤس. ٹھیک ہے. تو بس مطلب ہوتا ہے ایڈورسٹی. یعنی کہ ایڈورس کنڈیشن ہے. کھانا نہیں مل رہا ہے. شیلٹر نہیں مل رہا ہے. کپڑے نہیں مل رہے. میں جو نفس جو مطلب انسان کو جو اس کی ذات کے علاوہ چیزوں میں لاحق ہو جاتی ہے. مطلب پرسنلی کوئی مصیبت نہیں وہ پرسنل نہیں ہوتا ایک ساتھ. مطلب فزیکلی کوئی مصیبت نہیں آ جاتی ہے انسان کو. مطلب بیماری نہیں آ جاتی ہے لیکن کیا ہو جاتا ہے؟ چیزیں نہیں ہوتی ہے. فقر و فاقہ لگ جاتا ہے. فاقہ ہنگر ہوتی ہے. کلیمٹی آ جاتی ہے جو ڈراؤٹ آ جاتا ہے. فیمائن آ جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں کیا؟ بیسا. ان کو بیسا آ گیا اور درہ ان کو ہارڈ شپ آ گئی. ٹھیک ہے. حالانکہ تمہیں وہ سب چیزیں نہیں آ گئی جو تم سے پہلے لوگوں کو آئی تھی. ان کو ہارڈ شپ آ گئی. ان کو ایڈورسٹی آ گئی تھی. وہ زلزل ان کو شیک کیا گیا. حتی یقول الرسول یہاں تک کہ رسول نے بھی کہا. والذین آمنوا معه اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے یہ بھی کہا کہ متی نصر اللہ اللہ کی مدد کب آ جائے گی. اب ہم بہت مشکلات کے اندر ہے کہ وین ول دا ہیلپ آف اللہ کم. اللہ خبردار ان نصر